बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़िल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल कुरमा व अला आलिहि व सहबिहि वल अइम्मति वल उलमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज प्रोग्राम दर्स कुरान मुताल्लिक़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने जिस आया करीमा की तिलावत का इंतखाब किया है तिलावत के लिए और तर्जुमा व तफ़सीर के लिए, वो है सूरह हज की आयत नंबर 41। तो पहले मैं उस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल करता हूँ, उसका तर्जुमा बयान करता हूँ, फिर उसके बाद उसके मफ़हूम और माना की तहलील और तज्ज़िये की तरफ आता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में ये इरशाद फरमा रहा है कि और वो लोग जिन्हें हम ज़मीन में ताकत अता फ़रमाएँ, हुकूमत अता फ़रमाएँ, इक़्तिदार अता फ़रमाएँ, तो वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और अल्लाह ही के इख्तियार में है तमाम उमूर का अंजाम। ये आयत है आयत नंबर 41। ये सूरतुल हज की आयत है जिसका हमने इंतखाब किया है। पारा नंबर है 17वें पारे में ये सूरह हज है। ये सूरतुल हज मक्किया है या मदनिया है, इसके बारे में आइम्मा के माबैन इख्तिलाफ है। एक कौल ये है कि सूरह हज मक्किया है यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। एक कौल ये है कि सूरह हज मदनिया है यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है। और वैसे राजे कौल क्या है? राजे कौल ये है कि ये सूरत बैक वक्त मक्की और मदनी है, यानी इसकी कुछ सूरत आयतें वो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं सरकार अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी के अवाखिर में, और कुछ आयात इसकी मदनी ज़िंदगी में नाजिल हुई हैं हिजरत मदीना के बाद, जो मदीना मुनव्वरा में आने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम के अवाइल थे, अव्वल अय्याम थे, उनमें नाजिल हुई है। तो चूँकि इसमें आयतें जो है वो कुछ हिजरत मदीना से पहले की भी हैं, कुछ हिजरत मदीना के बाद की हैं, तो इसलिए इसको बैक वक्त मक्की मदनी कहा जा सकता है। तो ये राजे कौल है। बाकी लेकिन चूँकि जब मुसहफ़ शरीफ के अंदर जो है वो दोनों बातें नहीं लिखी जा सकती, इसलिए जो है वो एक बात को ज़िक्र किया जाता है। कहीं शुरू में जब सूरत दी जाती है तो या मक्किया लिखा होता है या मदनिया लिखा होता है, बैक वक्त दोनों नहीं लिखे जाते जगह की तंगी की वजह से। बाकी तफासिर में इसकी वजाहत मौजूद होती है। तो इसलिए यहाँ भी मुसहफ़ शरीफ के अंदर जब सूरतुल हज शुरू हो रही है तो मुसहफ़ शरीफ में साथ लिखा होता है मदनिया, कि मदनी सूरत है, यानी इसकी अक्सर आयतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं। लेकिन तफासिर में बाकायदा मुफस्सिरीन इस बात की वजाहत करते हैं कि ये सूरत जो है वो मक्किया है या मदनिया, तो फिर वहाँ पर ये सारे अक़वाल मौजूद हैं। मक्किया वाला कौल भी मौजूद है, सूरत के मदनिया होने का कौल भी मौजूद है। राजे कौल की तायीन भी बाकायदा ख़ुद मुफस्सिरीन ने फरमा रखी है कि चूँकि इसमें मक्की दौर की आयात भी हैं और मदनी दौर की आयात भी हैं, तो लिहाजा ये बैक वक्त मक्की मदनी दोनों है, इसको दोनों कहा जा सकता है। अब ये जो सूरतुल हज है, इसमें जिस आयत का हमने इंतखाब किया है, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला जब ईमान वालों को हुकूमत अता फरमाता है तो वो क्या करते हैं। इससे पहले जो पिछली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, और अल्लाह ज़रूर उनकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेंगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, कि बेशक ज़रूर अल्लाह कवी है, ताकत वाला है, और अज़ीज़ है, गालिब है। फिर आगे अल्लाह ने ये बयान फरमाया। तो यानी एक तो ये बता दिया कि जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं, उनके औसाफ क्या होंगे, और जब उन्हें अल्लाह हुकूमत देता है तो उनके औसाफ क्या होते हैं। यानी जो एक इस्लामी हुकूमत का मिसाली नक्शा है, जो इस्लामी हुकूमत का दुस्तूरुल अमल है, वो इसके ज़रिए बताया जा रहा है कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत ऐसा है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के दीन की मदद करने वाले होते हैं, जो अल्लाह पर सही मानों में ईमान लाने वाले होते हैं, अल्लाह जब उन्हें इक़्तिदार अता फरमा देता है तो इक़्तिदार में आने के बाद अब उनके फ़राइज़ मनसबी क्या होते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है, तो वो बयान किया जा रहा है कि वो लोग
وہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور ضرور ضرور اللہ ان کی مدد کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی نصرت کا مژدہ سنا رہا ہے اور ان کے اقتدار کے تحفظ کی بات فرما رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب ہم زمین میں غلبہ عطا فرما دیں، زمین میں طاقت عطا فرما دیں، حکومت عطا فرما دیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام امور کا انجام۔ یعنی روڈ میپ ایک دے دیا گیا ہے کہ کیا ہوگا اسلامی نظام حکومت کے اندر، نظم کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ یہ ہے کہ یعنی جو اسلامی نظام حکومت ہے کہ جب اللہ کسی کو حکومت دے گا جو واقعی اسلام کی برکتوں سے مالا مال نظم قائم کرنے والے ہیں، ان کا انداز کیا ہوگا؟ ان کا انداز یہ نہیں ہوگا کہ وہ حکومت مل گئی تو اب وہ اللے تللے کرنا شروع کر دیں یا عیش و عشرت میں وقت گزارنا شروع کر دیں یا آخرت سے غافل ہو جائیں یا اللہ کو فراموش کر دیں۔ نہیں، وہ اپنے خالق کو، مالک کو فراموش نہیں کریں گے، خود بھی نماز ادا کریں گے اور نماز قائم کریں گے، لوگوں کو بھی اقامت صلاۃ پر لگائیں گے، یعنی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ جو ان کے پاس دولت آئی اس حکومت کے نتیجے میں تو وہ اسے اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھیں گے، اسے اپنے عیش اور عشرت کے لیے اسے ضائع نہیں کریں گے، خود پروٹوکول کا انجوائے نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو دولت ان کے پاس حکومت کے نتیجے میں آئی ہے اس دولت کو وہ رعایا کی بہبود کے لیے خرچ کریں گے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں پہ خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور یہ نہیں کہ ان کے انڈر جو ہے وہ عیش و عشرت کے دلدادہ وہ ہو گئے اور وہ ایسے فحاشی کے اڈے جو ہے وہ پروان چڑھائے جا رہے ہوں، یا جو غلط کام ہے وہ ان کی چھتری کے نیچے ہو رہے ہوں۔ نہ، غلط کام چھتری کے نیچے ہونا دور کی بات، ان کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ان کا کام برائی سے روکنا ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی چھتری کے نیچے کام شروع کروانا، برائی کے اڈے جاری کرنا، اسے شیلٹر فراہم کرنا۔ یہ اسلامی نظام حکومت کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ تو مسلمان جو ہیں، جو اسلامی نظم ہے حکومت کا، جو مسلمان حکمران ہیں، وہ مثالی مسلمان حکمران کیسے ہوتے ہیں یہ قرآن کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور ان کے فرائض منصبی کیا ہیں یہ بھی قرآن میں بتایا جا رہا ہے، اور جب ان کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی قرآن میں بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس نقشے کو سامنے رکھیے اور امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیے تو بالکل اس کی مثالی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی یہ جو آیت کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے اس کی اگر مثالی تصویر دیکھنی ہو تو آپ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کو سامنے اس کا مصداق نظر آ جائے گا کہ سیدنا فاروق اعظم کیسے تھے۔ وہ عمر سیدنا فاروق اعظم، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ عمر ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ سے مانگا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم مراد رسول اور انتخاب خدا ہیں، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو بندوں کے ذریعے، ان دو میں سے اس کے ذریعے جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا نام لیا تھا آپ نے ابو جہل کا، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ان کے ذریعے ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت کے اندر جو ہے وہ طاقت اور قوت کے الفاظ ہیں کہ اسلام کو طاقت عطا فرما ان دو میں سے ایک کے ذریعے جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ کہہ کے حضور نے دعا مانگی، دو بندوں کے نام لے دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس کو چنا گیا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو گویا سیدنا فاروق اعظم مراد رسول بھی ہیں اور سیدنا فاروق اعظم انتخاب خدا بھی ہیں، اللہ کا انتخاب بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایسے پھر آپ نے حق اور باطل میں ایسا فرق کیا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ہدایت کے امام بن گئے فاروق اعظم، حق
اور باطل کے مابین سب سے بڑھ کر جو فرق کرنے والے ہیں امت کے اندر، وہ امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور انہوں نے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش تھی، جس طرح آپ چاہتے تھے، بالکل ویسا ہی نظام قائم کر کے دکھایا، قائم کیا، ایسا قائم کیا کہ آج تک دنیا میں سیدنا فاروق اعظم کے دور حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور عمرز لا کے نام سے باقاعدہ قانون موجود ہے انٹرنیشنل، اور باقاعدہ سیدنا فاروق اعظم کے جو آپ کا خطہ ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کو مطابق جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کے مطابق باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ عام آدمی کے خواب میں اور نبی کے خواب میں فرق ہے کہ نبی کا خواب عام آدمی کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر وہ ہیں، ان کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب بیان کیا، بالکل صحیح حدیث ہے، مستند اوتھینٹک حدیث ہے، ضعیف نہیں، صحیح حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا برتن ہے، پیالہ ہے، اس میں دودھ ہے، میں نے پیا، اتنا پیا، سیر ہو کر کے اس کی سیری کے آثار میرے ناخنوں میں ظاہر ہونا شروع ہوئے، یعنی میں نے فل پیا سیر ہو کر، اس کے بعد پھر میں نے وہ پیالہ دودھ کا عمر کو دیا، عمر نے پیا۔ تو جو ہے صحابہ نے پوچھا، حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی، اس سے کیا مراد لیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العلم، میں نے اس سے علم کی تعبیر مراد لی، کہ یعنی مجھے علم عطا فرمایا گیا، اور پھر وہ جو میرے علم کا باقی ماندہ حصہ ہے وہ فیض ہے، وہ کس کو ملا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ اللہ کے محبوب نے یہ خواب بیان کیا اپنا، کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، قمیصیں پہنی ہیں، کسی نے سینے تک پہنی ہے، کسی نے تھوڑا اور نیچے تک، کسی نے تھوڑا اور نیچے تک۔ پھر میں نے دیکھا عمر آئے کہ انہوں نے قمیص اتنی طویل اور اتنی کشادہ پہنی ہوئی ہے کہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضور آپ نے کیا تعبیر لی؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس کی تعبیر لی دین، کہ یہ دین میں اتنے جو ہے متسلب ہوں گے، اتنے محکم ہوں گے، پختہ ہوں گے، دین پر ان کا اپنا عمل، اور لوگوں کو دین پر عمل کروانا ان کا ایسا ہوگا کہ ان کی پوری قمیص اور وہ سارا ایسے وہ گھسٹتی ہوئی جا رہی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، یہ وہ ہیں، انہوں نے عدل کیا، یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں جب حاکم بنے ہیں تو انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، برائی سے روکا، نیکیوں کو حکم دیا، ایسا عدل اور انصاف کیا کہ جب زلزلہ آیا تو ایک مرتبہ اپنا کوڑا مارا زمین پہ، کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ تو زلزلہ رک گیا، کیونکہ عدل کر رہے تھے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جنہوں نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی اگر مر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مواخذہ مجھ سے، ایسا عدل اور انصاف انہوں نے قائم کیا۔ وہ فاروق اعظم کہ جب وہ کسریٰ کا سفیر آیا تھا، جب اس نے آ کے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا فلاں درخت کے نیچے۔ وہ جب آیا دیکھا درخت کے نیچے ایک بندہ جو ہے وہ سو رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا یہی ہے بادشاہ ہمارا، یعنی یہ امیر المومنین ہے۔ تو اس نے کیا آگے سے جملہ کہا، اس نے کہا عدلتا فامنتا فنمتا یا عمر، اے عمر تم نے عدل کیا، عدل کے نتیجے میں اب تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، اس لیے بے خطر، بے سکون، پرسکون ہو کر اس طرح سب لوگوں کے سامنے باہر بغیر پروٹوکول کے سو رہے ہو۔ ورنہ جو ہے وہ بادشاہ عدل نہیں کرتے، اس لیے انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے عدل کیا، انصاف کیا، کسی سے کوئی جان کا خطرہ نہیں، سب ان سے جو ہے وہ خوش ہیں، کیوں کہ انہوں نے کسی پہ ظلم کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا اس نے کہا کہ جو ہے وہ عدلتا فامنتا فنمتا یا عمر، عدل کیا ہے، عدل کے نتیجے میں جو ہے وہ امن میں آ گئے ہو، محفوظ ہو گئے ہو، پھر پرسکون ہو کر جو ہے اس طرح سو رہے ہو درخت کے نیچے، زمین پر کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم، یہ آپ کی حکومت۔ اور پھر لوگ آپ سے ڈرتے تھے، درہ عمر مشہور، عربی میں درہ کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں درہ بولا جاتا ہے، کوڑا جو ہے وہ، تو درہ عمر مشہور تھا کہ لوگ آپ کے کوڑے کے ڈر سے برائی چھوڑ دیتے تھے، یعنی سختی کرتے تھے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر سختی، حدود اللہ کی خاطر جو ہے وہ سختی ہے جو اللہ کے محبوب بھی کرتے تھے اور جس کا مطالبہ ہے۔ تو ایسا حسن انتظام، ایسا حسن انصرام کہ آپ نے مثال قائم کر دی۔ اور وہ کیا علی طنطاوی نے کہا کہ کوئی بڑا ہوتا ہے شعر و ادب میں، کوئی بڑا ہوتا ہے فصاحت و بلاغت میں، کوئی بڑا ہوتا ہے امور حرب و ضرب میں، جنگی حکمت عملی میں، وار اسٹریٹجی میں، کوئی
بڑا ہوتا ہے ذہانت میں، کوئی بڑا ہوتا ہے فہم و فراست میں، کوئی بڑا ہوتا ہے اخلاق میں، لیکن یہ عمر فاروق اعظم تو وہ ہیں قد جمع العظمۃ باطرافها کلھا، انہوں نے عظمت کو تمام جہات سے گھیر لیا ہے، عظمت کے سارے پہلو عمر فاروق اعظم نے اپنے اندر جمع کر لیے ہیں۔ فہم و فراست کی بات ہو، عدل و انصاف کی بات ہو، امور حرب و ضرب کی بات ہو، علم و فضل کی بات ہو، تقوی پرہیزگاری کی بات ہو، ساری عظمت کے پہلوؤں کو، فصاحت و بلاغت کی بات ہو، پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس وقت بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی معدود چند افراد جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے خیر ہر اعتبار سے اپنی عظمت کے نقوش چھوڑے ہیں، عظمت کے سارے پہلوؤں کو جمع کر لیا ہے فاروق اعظم نے اپنی ذات کے اندر، اور یہ بالکل صحیح بات، حق بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں آپ کے فیض و برکات سے عز وافر عطا فرمائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بیٹا کوئی سوال پوچھنا ہو آپ لوگوں نے؟ اینی کوسچن، حل من سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاء اللہ، گڈ کوسچن۔ بالکل یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمائی ہے، اور بعض دیگر محدثین نے بھی نقل فرمائی ہے کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ تو ہیں۔ اب مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت فرما دیا گیا، یعنی نبوت کا جو معاملہ ہے، جو سلسلہ ہے، وہ مکمل کر دیا گیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم ہیں، اور ان کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، اتنی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اگر کسی کے نبی بننے کا کوئی امکان ہوتا تو عمر کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، یہ نبی بن سکتا تھا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نہ عمر ہے نہ اور کوئی ہے۔ تو اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی، وہ اگر نبی نہیں بن سکتے تو کوئی اور بھی نبی بن سکتا نہیں۔ تو لہذا کوئی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اور کوئی اگر اس کو مسلمان سمجھے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت اسلام کا اٹل عقیدہ اور نظریہ ہے، جس پہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ختم نبوت کو تسلیم کرے۔ باقی سیدنا فاروق اعظم کے فضائل کمالات تو جیسا کہ میں نے ابھی درس قرآن میں بھی کہا کہ علی طنطاوی کا جملہ بتایا تھا، قد جمع العظمۃ باطرافها کلھا، کہ عظمت کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ وہی اور حدیث کے ساتھ جوڑیں تو طنطاوی کی بات درست نکل آئی نا، کہ سرکار نے بھی فرمایا کہ گویا وہ کوالٹیز جو نبوت کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ عمر کے اندر موجود ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر نبی بن سکتا تھا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ موافقات عمر کے بارے میں اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ ماشاء اللہ بیٹا، گڈ کوسچن۔ موافقات عمر کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آراء جن کی تائید، جن کی موافقت وحی الہی کی صورت میں ظاہر ہوئی، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے تھے، بڑی درست رائے پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو رکھ دیا ہے، یعنی عمر کے دل میں بھی حق بات آتی ہے اور عمر کی زبان پہ بھی حق بات جاری ہوتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، کوئی رائے پیش کی اپنی، تو آپ کی اس رائے کی موافقت میں، اس کی تائید میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اور جو بات آپ کہہ رہے تھے وہی حکم نازل فرما دیا گیا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ علماء نے اصطلاح وضع کی موافقات عمر، اور یہ سیدنا فاروق اعظم کی تائید میں اتنی کثرت سے، ان کی آراء کی تائید میں اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی ہے کہ اس کے لیے یہ اصطلاح بھی وضع ہو گئی موافقات عمر، اور علماء نے باقاعدہ اس پر پوری کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ 6 کتابیں تو خالی میرے پاس موجود ہیں کہ جو صرف اس موضوع پر مستقلاً لکھی گئی ہیں، موافقات عمر کے موضوع پر، قدیم ائمہ کی عربی میں،
کہ موافقات عمر پر پورے انہوں نے رسالے لکھے. تو کئی ایسی آراء ہیں آپ کی، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے جو فدیہ نہ لینے والی بات تھی، وہ جو آپ کی رائے تھی اس کی تائید ہوئی. امہات المومنین جو ہے ان کے لیے پردے کی آپ نے بات کی تھی کہ حجاب کی، تو وہ حجاب کی فرضیت نازل ہو گئی، وحی کی صورت میں تائید ہو گئی. ایسے ہی مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز بنانے کی بات آپ نے کی، آپ کی رائے تھی، وحی کے ذریعے اس کی تائید کر دی گئی. ایسی بہت ساری جو ہے آراء ہیں آپ کی کہ اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں ان کی باقاعدہ تائید فرمائی گئی موافقات عمر. تو یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے کہ ان کی رائے کی اور ان کے صاحب الرائے ہونے کی گواہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا، اور باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید بھی سیدنا فاروق اعظم کی موافقت ہی فرما رہا ہے، اور احادیث بھی سیدنا فاروق اعظم کی موافقت فرما رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اسے درست انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی اور خود اس پر درست انداز میں عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.